अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हूँ। अदील सरफराज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप अक्सर मुझे बल्कि इनकी वीडियोस में देखते हैं। आज मैंने इन्हें जहमत दी है, इन्होंने वक्त दिया है। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में नाज़रीन बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। जो यहाँ पर शारा दस्तूर पर मौजूद दो बड़ी इमारतें हैं, हुकूमत पाकिस्तान ने उनसे पंगा तो बहुत पहले का ले रखा है, मगर किसी वक्त अमन का झंडा लहराया जाता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को अदलिया में भेजकर ये यकीन दहानियाँ करवा दी जाती हैं कि अब जी मामलात को बेहतरी की सिमत में ले आया जा रहा है। मगर दूसरी जानिब कल के रोज़ वफाकी हुकूमत की जानिब से एक ऐसा इकदाम सामने आया जो कि बज़ाहिर पैमरा की जानिब से एक नोटिफिकेशन सामने आता है, जिसमें अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट करने से टीवी चैनल को मना कर दिया जाता है। तो एक तरफ आप अदलिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं, और दूसरी जानिब अदलिया में होने वाले मामलात को, जजेस की ऑब्जर्वेशन को आप रिपोर्ट करने से टीवी चैनल्स को मना कर रहे हैं। और इससे भी अहम बात वो ये भी है कि पैमरा की जानिब से इस तरह का नोटिफिकेशन तब क्यों नहीं जारी होता कि जब चाहे वो हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हो या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान के खिलाफ ज़्यादातर वो हुकूमती लोग जो, अगर आप गौर करके देखें, मैंने जैसे कल देखा, वो ज़्यादातर फार्म 47 की पैदावार हैं। वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। कल तो सेनेट में एक तहरीक इस्तेहकाक भी जमा करवा दी गई। तो उस पर पैमरा क्यों कोई एक्शन नहीं लेता? और इस सारे मामले में ये जो अब अदलिया वर्सेस एग्जेक्टिव है, ये क्या जो इस वक्त जंग का समा है, इस वक्त जो लड़ाई है, ये किस सिमत में जाएगी? इस सारे मामलात पर अदील सरफराज साहब से बात करते हैं। सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए कि अब ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है कल के रोज़ पैमरा का, इसे आप कैसे देखते हैं? सर, मैं तो इसे यही देखता हूं कि अब बाकायदा तौर पर, पहले हम कहते थे कि एक लड़ाई है इदारों के दरमियान, अब तबले जंग बच चुका है। अब हुकूमत की जानिब से जो फ्रस्ट्रेशन का एक लेवल है वो बाकायदा तौर पर नज़र आ रहा है। जो हुकूमत पहले किसी भी तरीके से दबाव डालने की कोशिश कर रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए, आपको मालूम है 2 रोज़ कबल जब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस दिए, जहाँ पर DGC को तलब करने और उनकी नौकरी और उनके इख्तियारात के ऊपर बात की है, और यहाँ तक कहा है गालबन कि वो चांद पे नहीं रहते, उनको इतना आप ताकतवर ना समझे। ये वो ऑब्जर्वेशंस थी जो एक मेरे ख्याल से एक बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, हुकूमत को भी समझ में आया कि भाई गेम अब हाथ से निकल रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये 6 जजेस साहिबान, जिस रोज़ से इन्होंने गालबन 26 मार्च को ख़त लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उस रोज़ के बाद से हम देख रहे हैं कि ये एक गले की हड्डी बन चुके हैं हुकूमत के लिए। हुकूमत मुख्तलिफ हीले बहाने करती है। कभी जस्टिस बाबर सत्तार साहब के खिलाफ हम देखते हैं एक मुहिम चल जाती है, कभी उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो जाती हैं, कभी उनको एक मुकदमे की समाअत से रिक्यूज़ करने के लिए मजबूर किया जाता है, उनसे बार बार इसरार किया जाता है। 4 इदारों की जानिब से मुतवातर दरख्वास्तें दायर कर दी जाती हैं। उसके बाद देखते हैं कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब आते हैं मैदान में और वो फिर अपनी ऑब्जर्वेशंस देते हैं। तो हुकूमत जो बारहा कोशिश कर रही है कि इन जजेस साहिबान को किसी भी तरीके से राम किया जाए या इनको ठंडा किया जाए, वो ठंडे होने का नाम नहीं ले रहे। उल्टा वो हर गुजरते दिन के साथ कुछ नए इंकशाफात कर देते हैं जो मुबैना मुदाखलत इदारों की जानिब से होती है अदलिया में। उसके ऊपर जहाँ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उस खत को बुनियाद बनाकर कहा कि मेरे दौर में नहीं हुई, उसका भी जवाब दे दिया इन्होंने कि इन आपके दौर में भी जज साहब हो रही है। तो अब हुकूमत को और कोई चीज़ मिली नहीं। गुज़िश्ता रोज़ जब वो शायर अहमद फराद के मुकदमे में अटॉर्नी जनरल साहब पेश हुए तो बज़ाहिर नज़र आया कि शायद चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। सफ़ेद झंडे की बात भी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने की, मगर शायद वो भी एक तरह से डॉज करने की कोशिश की गई है, या सिर्फ एक मुकदमे की हद तक अदालत की बात मानकर अदलिया को ओवरऑल दीवार से लगाने की कोशिश की गई है। हम सुनते हैं, पहले भी हम देखते हैं, हम खुद फील करते हैं कि मीडिया पर कदगन लगाई जाती है, मीडिया पर आज़ादी इजहार राय जो मीडिया का है उस पर पाबंदी लगा दी जाती है। मगर आज पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि जजेस साहिबान की भी ज़बानबंदी जो है वो हुकूमत पाकिस्तान कर रही है, और वो भी एक महज नोटिफिकेशन के ज़रिए। या तो आपने कोई कानून साजी की हो, तरमीम की हो, या फिर सादा कानून साजी की हो, आपने तो वो भी नहीं की। आपने एक पैमरा से नोटिफिकेशन जारी करवा दिया है कि भाई आइंदा के बाद अदालती कार्रवाई को आप नहीं रिपोर्ट कर सकते। जो टिकर्स चलते हैं, जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जो रिमार्क्स होते हैं, उससे मैं तो कम से कम इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि अब हुकूमत के पास ये एक आखिरी बहाना था, एक आखिरी हरबा था जो उन्होंने कर लिया। क्योंकि जजेस साहिबान किसी भी तरीके से अब उनकी बात मानने को शायद तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि चलें, हमारे पास एक हरबा, ये आखिरी बचा है, टीवी चैनल्स को पाबंद करो, कम से कम टीवी चैनल तो हमारी बात मानते हैं, और कोई माने ना माने टीवी चैनल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जब टीवी चैनल्स पर इन जजेस साहिबान के रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशन नहीं चलेंगी तो शायद
ان کی یہ سوچ ہوگی کہ ججز صاحبان بھی پھر بولنا کم ہو جائیں گے، مگر یہ حل نہیں ہے. دیکھیں نا اب اچھا اگر ایسا ہو کہ ججز کی آبزرویشن کو رپورٹ نہ کرنے سے حکومت اگر یہ سمجھتی ہے کہ جب وہ رپورٹ نہیں ہو رہی ہوں گی تو ججز اس طرح کی آبزرویشن نہیں دیں گے، اب جس طرح ججز بڑی سخت آبزرویشن بولتے تو ہیں لیکن وہ آبزرویشن کی حد تک ہوتا ہے، فیصلے میں اس کو حصہ نہیں بنایا جا رہا ہوتا، اگر جس طرح کی آبزرویشن دی جاتی ہیں یہ پھر فیصلوں کا حصہ بنایا لگ جانا چاہیے تو کیا صورتحال ہوگی؟ سر دیکھیں نا یہ مجبور کر رہے ہیں ان ججز صاحبان کو جو ابھی تک صرف عدالت میں بیٹھ کر آبزرویشنز دے رہے ہیں، سوالات اٹھا رہے ہیں، ریمارکس دے رہے ہیں، یہ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ ریمارکس، وہ آبزرویشنز عدالتی فیصلوں کا حصہ بن جائیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ ججز صاحبان جب انہی آبزرویشنز کو عدالتی فیصلوں کا حصہ بنائیں گے تو ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بھی ان کو بہت ساری تعویلیں دینا ہوں گی، کیونکہ ہمارے ججز صاحبان بھی تو سر آج تو ہم چلیں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار کو ان اسپیسیفک کیسز میں سے اگر نکال دیں، اوور آل ہماری عدلیہ میں جو کچھ ہو رہا ہے ججز صاحبان بھی تو دبنگ انداز میں آبزرویشنز دیتے ہیں، irrelevant قسم کی باتیں کر دیتے ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں آج کل، دیگر بھی کئی فاضل ججز صاحبان ہیں، بڑی کھل کر بات کر دیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ عدالتی حکم میں تو کوئی چیز نہیں ہوتی. عدالتی حکم میں جب یہ بھی کوئی چیز لکھیں گے نا تو ان کا بھی احتساب ہوگا، ان کی بھی پکڑ ہوگی کہ بھائی آپ نے یہ فیصلے میں کیا چیز لکھی ہے، اس کو جسٹیفائی تو کریں. اچھا اگر وجہ جیسے آپ نے بھی بتایا اور بڑا بظاہر یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اس طرح کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جسٹس محسن اختر کیانی یا پھر بالخصوص اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان ججز کے وہ جو ایک انہوں نے ایک سٹانس لیا اور اس کے اوپر پھر وہ قائم رہے، اس کے بعد یہ ساری صورتحال سامنے آئی. مگر دوسری جانب اگر میں دیکھوں تو دو فریق ہیں نا، ایک فریق آپ کی ایگزیکٹو ہے جس میں آپ کی فوجی اسٹیبلشمنٹ، آپ کی خفیہ ایجنسیاں اور حکومت پاکستان ہے، دوسری فریق عدلیہ ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کل انہوں نے جو ایک اور فیصلہ دیا ہے جس پر آپ نے بھی بات کی، کل میں نے بھی بات کی، عمران خان سے متعلق ٹیرین وائٹ کیس میں. اب دیکھیے کیا وہ یہ پیغام نہیں ہے پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کو، فوجی اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو، کل کا فیصلہ کہ آپ ججز کو دباؤ میں ڈال کر، آپ ججز کو اپروچ کر کے، آپ ججز کو ڈرا دھمکا کے اپنی مرضی کے فیصلے نہیں لے سکتے؟ کیونکہ اس پرٹیکولر کیس کا جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، اسی کیس میں اس خط کے اندر جو 25 مارچ کو لکھا گیا تھا، حوالہ دیا گیا تھا 6 ججز کی جانب سے کہ 2 فاضل ممبران کے اوپر جو 3 رکنی بینچ کے ممبران تھے ان پر یہ دباؤ ڈالا گیا، ISI کا نام لے کر کہا گیا کہ آپ اپنا فیصلہ تبدیل کریں. اب فیصلہ کیا تھا؟ 2 ججز جسٹس محسن اختر کیانی اور باب محمد طاہر نے اس درخواست کو جو کہ عمران خان صاحب کی نااہلی مانگی گئی جس میں، اس کو ناقابل سماعت قرار دے دیا تھا. وہ ایک الگ قصہ ہے کہ فیصلہ محفوظ ہوا، فیصلہ جاری ہوا، 2 ججز کا، چیف جسٹس کا فیصلہ جاری نہیں ہوا، اور سال کے بعد پتہ چلا ہے چیف جسٹس نے 2 مئی کو جو فیصلہ 2 ججز نے دیا، اس فیصلے اس بینچ کی شمولیت میں، اس بینچ میں شمولیت سے انہوں نے انکار کر دیا تھا، اور وہ انکار بھی انہوں نے تقریباً فیصلہ محفوظ ہونے اور 2 ججز کے فیصلہ آنے کے 8 دن کے بعد، یعنی ایک جوڈیشل آرڈر کو ایک پریس ریلیز کے ذریعے ختم کر دیا جائے. وہ سر وہ تو چلیں ایک الگ بات ہے، پریس ریلیز کے ذریعے آپ نے ختم کر دیا. مزے کی بات یہ ہے نا کہ آپ ریکیوز کر رہے ہیں ایک پورا مقدمہ سن کر، ٹھیک ہے، اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد. یہ بڑی ایک میرے لیے حیران کن بات تھی. اب وہ تو چلیں ہو چکا، ماضی کی ایک بات. یہاں پہ بھی ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے. عامر فاروق صاحب نے کوئی ججمنٹ نہیں لکھا، لیکن جو اس وقت 2 ججز تھے محسن اختر کیانی اور ارباب محمد طاہر، دیکھیے اس خط میں وہ جو تذکرہ کیا گیا، ایک جج صاحب کے بہنوئی کو اٹھا لیا گیا اور ایک جج صاحب کو اتنا اپروچ کر کے ڈرایا دھمکایا گیا کہ وہ پریشان ہو کر ہسپتال پہنچ گئے، بی پی شوٹ کر دیا. تو پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ یا پھر جو الزام ہے پاکستان کی ISI کے آپریٹوز پر، انہیں کیسے یقین تھا کہ عامر فاروق صاحب جو ہے وہ اگر فیصلہ دیں گے، کیونکہ ایک جج کو مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ وہ جو فیصلہ دیں گے وہ عمران خان کے خلاف دیں گے، اور وہ جو دونوں جج ہیں وہ عمران خان کے حق میں فیصلہ دے کر بیٹھے ہیں. سر وہ تو آپ اور میں بھی اندازہ لگا لیتے ہیں، جب کورٹ کے اندر ہم بیٹھتے ہیں نا تو ہم پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سا فیصلہ. لیکن ججمنٹ دیکھیے ایگزیکٹلی ججمنٹ کیا لکھا ہوا ہے. یا تو پھر اس میں بڑی معذرت کے ساتھ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ نہ صرف یہاں پر انصاف کی فراہمی کا کردار ادا کرتے ہیں، بلکہ یہ ساری جو انفارمیشن ہے کنسرن کوارٹرز تک بھی پہنچاتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، آگے آپ نے اگر کچھ کرنا ہے تو کر لیجیے. دیکھیں کیا سرائی کی حد تک تو اس بات کو کیا جا سکتا ہے، مگر ہم اس کو پروف نہیں کر سکتے نا. ویسے ایک بات تو کی جا سکتی ہے، لیکن سرکمسٹینشل ایویڈنسز اسی طرف جاتے ہیں کہ جسٹس عامر فاروق صاحب نے جو فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد بینچ سے ریکیوزل اختیار کیا، وہ ایک آخری حربہ ان کو نظر آیا کہ کس طریقے سے یہ اس فیصلے کو غیر مؤثر کر دیا جائے. 2 ججز صاحبان پین کر چکے ہیں. اب اس فیصلے کو ان 3 ججز صاحبان نے جو گزشتہ روز بیٹھے، انہوں نے ایک مرتبہ پھر اس کی توثیق کر دی اور یہ قرار دے دیا
کہ بھائی یہ درخواست ناقابل سماعت ہے. گویا انہوں نے اب اداروں کو بتا دیا ہے کہ آپ کے اس دباؤ کا ہم پر کوئی اثر نہیں پڑا. یہ ایک ان اٹ سیلف آپ نے بڑی اچھی نشاندہی کی ہے کہ یہ اس مقدمے میں بھی انہوں نے پیغام دیا ہے باقاعدہ طور پر کہ ہم نے آپ کا دباؤ اب برداشت نہیں کرنا اور ہمیں جو آئین اور قانون کی مطابق چیز لگے گی ہم اس کے مطابق فیصلہ کریں. سنا کرتے تھے کہ ججز جو ہے وہ فیصلوں کے ذریعے بولتے ہیں, وفاقی حکومت جو ہے وہ پریس کانفرنسز کے ذریعے بول رہی ہے, تو ججز نے فیصلوں کے ذریعے پیغام دے دیا. اچھا میرے نزدیک نا عادل صاحب ایک اور جو بڑی زبردست چیز ہے وہ یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 19 اور 19 ہے آزادی اظہار رائے اور معلومات تک رسائی, یہ آپ کو آئین پاکستان دیتا ہے. اب یہ جو گزشتہ روز کا نوٹیفیکیشن ہے جس میں عدلیہ کی زبان بندی کی گئی ہے, صحافیوں کی زبان بندی کی گئی ہے, فیکٹس کو رپورٹ کرنے سے منع کیا گیا ہے, یہ تو آئین پاکستان کی صریحاً خلاف ورزی ہے. عزت مآب جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ اس وقت ملک سے باہر ہیں. کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ کے مطابق تو آئین کی دیوی, بنیادی انسانی حقوق کی دیوی ہوا کرتی تھی, آپ نہیں سمجھتے کہ وفاقی حکومت نے ان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا ہے؟ وہ ذرا پاکستان تو حال لینے دیں, پھر دیکھیں کہ آئین کی خلاف ورزی پر وہ کس طرح کی جواب دہی کرتے ہیں, جواب طلبی کرتے ہیں. سر دیکھیں میں نا اس معاملے کے اوپر بڑی سنجیدگی سے اگر بات کروں نا, ایک تھریش ہولڈ ہے. ہم لوگ قاضی فائز عیسیٰ پر تنقید کرتے ہیں اور میری جہاں تک میں تنقید کرتا ہوں تو میں اپنی تنقید میں جسٹیفائڈ بھی ہوں, جو مجھے چیزیں لگتی ہیں درست میں اس انداز میں ان کو بیان کر دیتا ہوں, مگر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پہ میں آج بھی ان کو سپیس دیتا ہوں. اب آپ دیکھیں فیصل وافڈا والا کیس ہے, فیصل وافڈا والا کیس جو ہے اس میں انہوں نے 2 پراکسیز کو نوٹس کر دیا توہین عدالت کا, اور یہ ایک ان اٹ سیلف ایک بہت بڑا پیغام ہے. گو کہ اس روز ان کا جو انداز تھا کمرہ عدالت کے اندر وہ جارحانہ ہونا چاہیے تھا. میں یہی روکوں گا آپ کو. آپ نے پراکسیز کا ذکر کیا, دیکھیے کتنی خوبصورت اور دلچسپ بات ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ نے عمران خان کے اس کیس میں, وہ جو نیب ترمیم کا کیس تھا, اٹارنی جنرل کو صرف اتنا کہا کہ آپ اب پراکسیز کے ذریعے ہمیں ڈرانا دھمکانا ججز کو چاہتے ہیں, کسی اسپیسیفک کا نام نہیں لیا. اور درجن سے زیادہ پریس کانفرنس ہو چکی ہیں, فیصل وافڈا صاحب اپنے اوپر لے کر پھر رہے ہیں کہ جسٹس اطہر من اللہ نے مجھے پراکسی کہا ہے, اور پھر چیف جسٹس قاضی فائز نے کہا ہاں پھر یہی ہوں گے. بہرحال دیکھیں انہوں نے جو ان کو نوٹس کیا ہے, یہ ایک تھریش ہولڈ ہوتی ہے نا, ایک تھن لائن ہوتی ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہماری جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو ہماری حکومت ہے اس وقت, ان کی شاید کچھ معاملات کے اوپر ایک انڈرسٹینڈنگ ان اے سینس کہ ان کی تھنکنگ الائک ہو, ایک ہمانگی ان کی سوچ میں ہمیں نظر آتی ہے, چاہے وہ 9 مئی کا واقعہ ہو یا دیگر معاملات ہوں پاکستان تحریک انصاف سے متعلق ہوں, ایک ہمانگی ہمیں نظر آتی ہے. مگر دوسری جانب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ جیسے بھی ہیں وہ عدلیہ کے اس وقت سربراہ ہیں, اور انہوں نے عدلیہ کو دیکھنا ہے, ان کا گھر تو عدلیہ ہے. اب جب عدلیہ انسیکیور فیل کرے گی اپنی ہی حکومت سے, اور حکومت کے جو اس طرح کے اسٹوجز ہیں وہ بیٹھ کر پریس کانفرنسز کریں گے, تو ایونچولی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کودنا پڑے گا. اپنی مرضی سے آئیں یا نہ آئیں, اپنے دیگر فیلو ججز کو مطمئن کرنے کے لیے انہیں یہ پروسیڈنگ کرنی پڑی, انہوں نے کر لی. اب بھی اس سب کے باوجود اگر حکومت باز نہیں آتی اور عدلیہ کے اوپر جو ایک حملے ہیں ان کا سلسلہ نہیں رکتا, تو میں یہ سمجھتا ہوں, اور میں یہ کافی عرصے سے بات کر رہا ہوں, میں گزشتہ ہفتے بھی ایک ویڈیو کی تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ جو آج بظاہر نظر آ رہا ہے کہ حکومت کے ساتھ سیم پیج پر ہے آن سرٹن ایشوز, اگر وہ دوسری طرف چلے گئے نا تو وہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں بڑا خطرناک ہو جاؤں گا, تو قاضی صاحب ان کے لیے بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں, اور یہ اب پھر ایک انہوں نے موقع دیا. اب یہاں پر دیکھنے والی بات ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں, اور آیا آئین کے جو آرٹیکل 19 اور 19 کی آپ نے نشاندہی کی اس کی خلاف ورزی پر وہ اگر خاموش رہتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں, تاریخ کے کس دھانے پر کھڑے ہیں. دوسری جانب اگر وہ اس معاملے کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں تو میں یہ سمجھوں گا کہ انہیں پھر اس کو حتمی شکل بھی دینا ہوگی, ادروائز, اور اگر وہ حتمی شکل دینے کی طرف اس معاملے کو جائیں گے تو اس کا فائدہ میں سمجھوں گا ایک تو آپ کی عدلیہ کو ہوگا, عدلیہ آپ کی اسٹرینگتھن ہوگی. دوسری جانب جو اس وقت آپ کی ایک بڑی سیاسی جماعت دیوار سے لگا دی گئی ہے اس کو بھی ایک بریدنگ سپیس. اچھا دیکھیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے, میں یہاں پر ایک آپ کو بڑی زبردست خبر بتاتا ہوں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آئین, قانون یا تمام تر جو چیزیں ہیں وہ ریاست کو پلیٹ میں رکھ کر دیں. اب تک سرکمسٹانشل ایویڈنس یہی ہیں. دیکھیے آپ نے عدلیہ کی آزادی پر بھی میرے نزدیک سرنڈر کیا, آپ نے پاکستان کی جمہوریت پر بھی شب خون مارا اپنے فیصلوں سے. آپ کا جو 13 جنوری کا فیصلہ اور پھر جو الیکشن کے نتائج اور الیکشن کے کنڈکٹ کا طریقہ کار تھا, آئین کا آرٹیکل 218(3) تھا, اس کی جو ایک وجہ ہمیں سمجھ آتی ہے نا
شاید آپ بھی اتفاق کریں گے، وہ یہ تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ کے گرائیں، آپ کے جو ہمسائے ہیں، ان کا سر مانگ رہے تھے. تو اب اطلاعات یہ ہیں کہ ان کا سر ایک مقدمے میں وہ بھی سمبولک ہوگا. ہاں سمبولک ہوگا، اور وہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا کہ پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ایک نیا دروازہ کھل جائے کہ وہ جو ایگزیکٹو جو ہے جوڈیشری میں یا پاکستان کی سیاست میں انوالومنٹ کرتی ہے، اس معاملے میں کنوکٹ نہیں کیا جائے گا. قاضی صاحب کو خوش کرنے کے لیے جس معاملے کی آپ نے نشاندہی کی، اس طرح کا ایک ہومیوپیتھک سا سمبولک سا ججمنٹ آ جائے گا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی خوش ہو جائیں گے اور معاملات چلتے رہیں گے. 5 ماہ باقی غالباً رہ گئے ہیں، نیوے ہو کے کچھ بھی رپورٹ آ جائے گی. اچھا، اس کے اوپر پھر کاروائی بھی انہوں نے ماشاءاللہ سے خود ہی کرنی ہوتی ہے، اس میں باقی اداروں کا کوئی ہاتھ بھی نہیں ہوتا. فوج کے اندر ہوتا ہے احتساب کا معاملہ بھی ہوتا ہے. ہم نے کئی جرنیلوں کو دیکھا ہے اس وقت بھی اڈیالہ جیل میں قید ہیں. وہ ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ کا پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اگر تو وہ یہ خواہش دل میں رکھتے ہیں کہ فیض حمید صاحب کو فکس کرنا ہے یا عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے، تو میں تو معذرت کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ بس افسوس ہی کر سکوں گا کہ آپ منصف اعلیٰ ہیں. اس وقت آپ نے پاکستان کی جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں. آپ نے اس کو ایک نئی سمت میں لے کر جانا ہے. آپ نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. عدلیہ کی آزادی کو آپ نے مزید مستحکم کرنا ہے. باوجود اس کے اگر آپ ماضی میں اسٹرک رہیں گے تو پھر آپ آگے کیا کریں گے؟ یہ چیز شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی اب ریئلائز ہونا شروع ہوئی ہے، کیونکہ وہ اگر ماضی سے نکلیں گے، حال میں دیکھیں گے تو ان کو اندازہ ہوگا نا. یہ تو نہیں ہے کہ آج قاضی صاحب بیٹھ کر یہاں پہ بھٹو کیس کا فیصلہ کر رہے ہیں اور آج سے 20 سال کے بعد 30 سال کے بعد جو ایک چیف جسٹس ہوگا وہ بیٹھ کر عمران خان صاحب کے کیس کا فیصلہ کرے گا. تو یہ چیز بھی قاضی صاحب کو دیکھنی ہوگی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تھریش ہولڈ کے اوپر یا اس ایک نقطہ انجماعت کے اوپر نہ حکومت ان کو خود لے کر آ رہی ہے. قاضی صاحب کو خود دعوت دے رہی ہے کہ بھائی آپ آ جائیں اس طرف. اب دیکھتے ہیں قاضی صاحب آتے ہیں یا نہیں. قاضی صاحب نہیں آنا چاہ رہے نا. حکومت اور پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ دیکھیے بڑا ایک اگر پرنسپل سٹینڈ اور اس ہائی پیڈسٹل پر وہ رہتے تو شاید ان کی آئین اور قانون کے ایشو پر، بنیادی انسانی حقوق کے ایشو پر پہلے دن سے ہی، پہلے مہینے سے ہی ان دو جو ایک تو حکومت ہے اور دوسری فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان سے بہت بڑا پھڈا ہو جانا تھا. اس حوالے سے ناظرین آج کی ویڈیو عدیل سرفراز صاحب نے ہمیں اپنے وقت سے نوازا. میں آپ کو ایک اور بڑی ویڈیو کے اختتام میں ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں. 1 نومبر 2023 کا معاملہ ہے، فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اپنے فیصلے کے خلاف جو نظر ثانی کیس کی دائر کی گئی تھی، اس پر پیمرا نے بھی نظر ثانی درخواست دائر کی تھی، جس پر چیئرمین پیمرا کو طلب کیا گیا تھا کمرہ عدالت میں، تضحیک کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور ساتھ برہم بھی ہوئے تھے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور یہ بھی پوچھا تھا کہ بتائیں کس کے کہنے پر آپ نے فیض آباد دھرنا نظر ثانی جو درخواست ہے وہ دائر کی. ساتھ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بھی کہا کہ پیمرا کوئی کام خود سے نہیں کرتا، اوپر سے جو حکم آتا ہے اس پر تعمیل کر دی جاتی ہے، اداروں کو تباہ کر دیا گیا ہے. سلیم بیگ صاحب جو چیئرمین پیمرا تھے، ان کو مخاطب ہوتے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کمرہ عدالت میں کہا تھا آپ نے بھی اللہ کو جان دینی ہے، آپ نے بھی وہاں پر حساب دینا ہے، خدا را سچ قوم کو بتائیے. اور پھر آخر میں بہت وقت ان کو تضحیک کا نشانہ بناتے ہوئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پھر سے آخری بار پوچھا تھا کہ چیئرمین پیمرا سلیم بیگ صاحب بتائیے آپ کا ضمیر جاگا ہے تو ہمیں سچ بتا دیجئے. خیر ان کا بھی ضمیر نہیں جاگا تھا، مگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آڑے ہاتھوں لیا تھا. تو ایک طرف وہ اپنے فیصلے کے خلاف اگر کوئی نظر ثانی درخواست دائر ہوتی ہے اس پر اتنا اوفینڈ ہو سکتے ہیں، تو یہاں پر آئین پاکستان آئین کے آرٹیکل 19 اور 19A کا معاملہ ہے. کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس بار بھی ہمیشہ کی طرح ہمیں ویسے ہی مایوس کریں گے یا ایٹ لیسٹ کچھ سمبولک اقدامات اس حوالے سے اٹھائیں گے؟ جو بھی فردر ڈیولپمنٹ ہوگی وسیم ملک اپنی اسی پلیٹ فارم سے آپ کو آگاہ رکھے گا. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.